मैडम शगुफ्ता with Western political thought, Aristotle lecture और अरस्तु की बहुत मज़े की बातों के साथ एक और लेक्चर and this will be the final lecture for Aristotle. But before I should start, I will ask to you people कि इनकलाब जो है किसी भी मुल्क में जब आता है तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और उस वजूहात में कुछ ऐसी कॉजेज़ होती हैं जो मेजर कॉज होती हैं। और बड़े मज़े की बात है कि कबल मसीह के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के दौर में अरस्तु यूनान में इनकलाब के बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो थेरी है जो कि एरिस्टोटल की रेवोल्यूशन थेरी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अरिस्टोटल की मिडल क्लास की थेरी जो है वो बहुत मशहूर है कि इनकलाब को कैसे रोका जा सकता है और इनकलाब के आने की वजूहात क्या होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप बिला ताख़ीर देख सकें। अरस्तु के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में, जो कि मेरा फर्स्ट लेक्चर था अरस्तु के ऊपर, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अरस्तु जो है वो उसने किस तरह से अपनी प्लेटो के साथ जो उसने 20 साल ज़िंदगी के गुजारे अफलातून के साथ, और अफलातून क्योंकि उसके उस्ताद थे तो उनसे कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उस पर इम्पेक्ट अरिस्टोटल पे आया था, जिसमें स्टेट का लाजमी होना, रियासत एक लाजमी अंसर है इंसानी ज़िंदगी के लिए, माशरे के लिए, कि रियासत का होना ज़रूरी है। आइडियल स्टेट के ऊपर सिर्फ अफलातून का ख्याल था, लेकिन क्योंकि अरिस्टोटल जो है वो एक प्रैक्टिकल मैन है, उसकी सोच जो है, अप्रोच जो है वो साइंटिफिक मेथड के साथ बात करता हुआ नज़र आता है। वो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख रहा है, लिहाजा वो आइडियल स्टेट की बजाय वो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अरिस्टोटल ने किस तरह से ये बताया कि अच्छी रियासत क्या होती है और अच्छी रियासत में हुकूमतें कितनी अशकाल की हो सकती हैं। हुकूमतों की शक्ल को उसने एक ही उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव रखा है कि अगर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है तो वो एक अच्छी हुकूमत और उसकी शक्ल ये होगी, जो मैं बता चुकी हूँ पीछे आपको। और अगर वही हुकूमत जो है वो अपने ज़ाती मकासद के लिए काम कर रही है, अपने सर्कल के लोगों को फ़ायदा देने के लिए काम कर रही है, तो उसकी ये शक्ल होगी और वो बुरी हुकूमत होगी। तो इसको लेकर उसने अपनी क्लास की जो एग्जिस्टेंस है माशरे के अंदर जो है उसने ये बताया कि किस तरह से मुख्तलिफ़ अशकाल में रियासतें जो है वो रूल करती हुई नज़र आती हैं और लोगों पर वो हुक्मरानी करती हैं। इसके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्लेवरी के बारे में कि जी अरस्तु ग़ुलामी के बारे में क्या कहता है। अब अरस्तु क्योंकि यूनान में उस वक़्त एक बहुत बड़ी तादाद ग़ुलामों की हुआ करती थी और सिटीजन्स की तादाद बहुत कम हुआ करती थी। ये आप सब जानते होंगे जो वैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं कि यूनान का जो स्ट्रक्चर था उस वक़्त ये था कि उसमें ग़ुलाम ज़्यादा हुआ करते थे और जो सिटीज़न होते थे वो कम हुआ करते थे। और ग़ुलाम ही सारे के सारे जो मीनियल वर्क होते थे, वर्किंग काम होते थे, जितने भी होते थे, वो सारे अपने लॉर्ड्स के वही किया करते थे। और लॉर्ड्स का काम सिर्फ ये होता था कि वो 24 घंटे जो है वो अपने रियासत के कामों में जो है वो अपने आप को सर्फ रखते थे, अपना सर अंजाम देते थे, उनके दिफा के लिए, रियासत के अमूर को देखने के लिए, रियासत के सियासी मामलात को हल करने के लिए। तो अपना सारा टाइम जो है वो उन पर खर्च किया करते थे। बाकी जो उनके घरों के काम थे या उनके बिजनेसेस के काम जो होते थे वो उनके ग़ुलाम उसको सर अंजाम दिया करते थे। तो ग़ुलामों का एक बहुत बड़ा तबका मौजूद था। तो अरिस्टोटल ने ग़ुलामी को, स्लेवरी को एज एन इंस्टीट्यूशन उसको एक्सेप्ट किया है। ग़ुलामी को उसने एक इदारे के तौर पर तस्लीम किया है। उसने ये कहा कि इंसान जो है वो पैदाइशी तौर पर जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, मीन्स के जिस्मानी एतबार से, ज़हानत के एतबार से, ताकत के एतबार से, कम्युनिकेशन स्किल्स के एतबार से, तालीम के एतबार से, फैमिली के स्टेटस के एतबार से तो मुख्तलिफ होते हैं। लिहाजा उस कैटेगरी में, क्योंकि हर इंसान बराबर नहीं है, इसलिए इस कैटेगरी में जो कि जिस्मानी तौर पर ताकतवर लोग होते हैं वो वर्किंग क्लास की तरफ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, और जो ज़हानत में लोग होते हैं और जो अक्ल फ़हम रखते हैं उनके लिए जो है रूलिंग क्लास कह लें या स्टेट अफेयर्स को रन करना जो है वो ज़्यादा सही रहता है। तो वो ये कहता है कि जी ग़ुलाम जो हैं उनका काम ये है कि वो पैदाइशी तौर पर जो है उनका बाई मेंटल जो एक लेवल है वो पैदाइशी तौर पर जो है वो स्लेवरी की तरफ होता है। दे कांट रूल ओवर देमसेल्व्स, अपने ऊपर भी वो हुक्मरानी नहीं कर सकते। तो लिहाजा वो बेहतर है कि वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारें और अपने ऊपर हुक्मरानी करने दें उन लोगों को जो इनसे बेहतर हैं अक्ल व ज़हानत में, और उनको ग़ुलामों को जो है वो उनके काम करने चाहिए, और जो उनके मालिक हैं उनको अपने अक्ल व फ़हम का इस्तेमाल करते हुए रियासत के कामों में के ऊपर जो है वो अपना फोकस करना चाहिए। तो ग़ुलामी को वो एज अ
ایک پولیٹیکل تھنکر جو ہے وہ سلیوری کو، کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ ان تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ غلام اس طرح زیادہ محفوظ ہیں، اپنے آپ کو، وہ اپنے حقوق کو بھی زیادہ محفوظ کر سکیں گے، اپنی زندگی کو بہتر گزار سکیں گے اگر ان کے اوپر ان کا آقا ہوگا. تو یہ کانسیپٹ ہے اس کا غلامی کے بارے میں، سلیوری کے بارے میں. پھر ابھی جو میں بات کر رہی تھی انقلاب کے حوالے سے، انقلاب میں جو ہے وہ ریولوشن جو ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر دو قوتیں، دو فورسز ہوتی ہیں، کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. کوالٹی کیا ہے؟ تعلیم، فیملی سٹیٹس، ہائی ایجوکیشن، ذہانت اینڈ ویلتھ جو ہے یہ کوالٹی ہے. اور کوانٹٹی کیا ہے؟ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی، یہ کوانٹٹی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کے اندر ان دونوں قوتوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے، آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور پھر وہ اس کو اپنی پولیٹی کو، جو گورنمنٹ بیسٹ فارم آف گورنمنٹ کو پولیٹی قرار دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پولیٹی شوڈ بی دا مکسچر آف ارسٹوکریسی اینڈ ڈیموکریسی. پولیٹی شوڈ بی دا مکسچر آف ڈیموکریسی اینڈ دا ارسٹوکریسی. ارسٹوکریسی اشرافیہ اور جمہوریت کا جو مکسچر ہوگا، جو اس کے گڈ تھنگز ہوں گے، اس کا بلینڈ جو ہے وہ پولیٹی کے اندر ہونا چاہیے. وہ پولیٹی فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہوگا جس میں یہ دونوں عنصر موجود ہوں گے، اشرافیہ بھی ہوگا اور جمہوری بھی ہوگی. اور پولیٹی کا جو مین وہ قرار دیتا ہے، پولیٹی کا مین، ایک آپ جانتے ہیں اسٹیٹس کے اگر اسٹوڈنٹس ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ مین کس طرح سے نکالا جاتا ہے. ایک درمیانی چیز نکالی جاتی ہے، ایک درمیانی عنصر نکالا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کا درمیانی عنصر مڈل کلاس ہے، درمیانی طبقہ ہے، اور اس کی موجودگی اسٹیٹ کے اندر، معاشرے کے اندر اسٹیبلٹی کا عنصر ہوتی ہے. کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ اپنی جائیداد اور اس کی لک آفٹر کرنے میں مصروف ہوتے ہیں. ان کا سارا فوکس مینٹل جو اپنی جائیداد کو سیو کرنے پر ہوتا ہے، جو جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں. اور ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا کیونکہ فوکس اپنی جائیداد پر، ساتھ ہی وہ دوسروں پر قابض ہونے کی بھی بات سوچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا معاشرے کے اندر پروموٹ کرتے ہیں؟ گروہ بندی پروموٹ کرتے ہیں، قبضہ گروپس جو ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں. یعنی ایک لالچ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ مزید اور لینا ہے، اور پہ قبضہ کرنا ہے. تو امیر طبقہ یہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے غریب طبقہ جو ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے اور وہ اپنی زندگی سے تنگ ہوتا ہے. پھر یہ غریب طبقہ جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں، جو چرب زبان جو ہیں، وہ ٹاکیٹو لوگ جو ہوتے ہیں، ریٹرک جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے، ان کے کنٹرول میں آتے ہیں. اور پھر وہ غریب طبقہ جو ہے وہ انقلاب لے آتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس آلریڈی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ ہر چیز کو اپنے جو ہے وہ داؤ پہ لگا کر، جو کچھ بھی ان کے پاس واٹس ایور دے ہیڈ، ان کے پاس کوئی وسائل تو ہوتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا وہ ان کی سیدھے، اور ذہنی طور پر بھی وہ سیدھے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ، اور ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ انقلاب لے آتے ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ انقلاب انہیں ریلیف دینے کی بجائے الٹا ان کے لیے پرابلم کا باعث بن جاتا ہے، ان کے لیے آمر اور ڈکٹیٹر کو لے کر آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مڈل کلاس ہے اس کا طبقے کے اندر موجود ہونا، معاشرے کے اندر موجود ہونا ضروری ہے. مڈل کلاس کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ مڈل کلاس جو ہے وہ ذہانت بھی رکھتی ہوتی ہے، اس کو پاس ذہانت اور فطانت ہوتی ہے، وہ ذہین ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، وہ فوکس رکھتے ہیں. ان کے پاس نہ تو امیروں جیسا اتنا پیسہ ہوتا ہے، نہ غریب جیسے اتنے کم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی جو جو ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے. لہٰذا وہ بیلنس رکھتے ہیں دونوں کلاسز کے اندر، دونوں ایکسٹریمز کے اندر، ایک طرف امیر طبقہ، ایک طرف غریب طبقہ، اور دونوں کے درمیان دونوں ایکسٹریمز ہیں. اگر آپ امیر کو امارت کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور غربت نیچے ہوتی چلی جائے گی تو آٹومیٹیکلی معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے گا. لہٰذا یہ جو درمیانی طبقہ ہے یہ نہ صرف اپنے آپ کو پورے سوسائٹی کو اسٹیبل رکھتا ہے، بلکہ وہ حکومت کے کاموں پر بھی جو ہے وہ پوری طرح سے فوکس رکھتا ہے، حکومت کو بھی وہ انڈر آبزرویشن رکھتا ہے. تو مڈل کلاس کا ہونا جو ہے وہ اس لحاظ سے بے انتہا ضروری ہے. پھر وہ یہ ساتھ ہی یہ کہتا ہے حکمران کو، ارسطوٹل، کہ اگر آپ نے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنی ریاست کے اندر اپنی حکومت چلانی ہے اور اپنے انقلاب کو بچانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو لوگوں کو ڈس رسپیکٹ نہیں دینی، آپ نے لوگوں کی بے عزتی نہیں کرنی، ان پہ ٹیکسز لاگو نہیں کرنے زیادہ، تاکہ کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو اٹھائیں گی آپ کے خلاف اور آپ ملک میں انقلاب لے کر آ جائیں گی. اور ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور حل ہے اس کا، کہ اگر ایک حکمران جو ہے اپنی عوام کے اوپر ایک ایمیننٹ ڈینجر، ایک آنے والا، ایک نظر نہ آنے والا خطرہ جو ہے آل ٹائم ان کے اوپر مسلط رکھے،
فار ایگزامپل ابھی کرنٹ پولیٹکس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ یہ کوئی نہ کوئی فیئر، کوئی نہ کوئی اسٹنٹ، کوئی نہ کوئی فرنٹ جو ہے وہ کھڑا کیے رکھتے ہیں عوام کے لیے کہ جی عوام یہ سوچتی رہیں کہ جی بس ابھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ابھی کوئی جنگ ہو جائے گی، ابھی فلان ان پہ حملہ کر دینا ہے، چائنا جو ہے وہ رشیا کے اور چائنا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ، جی انڈیا نے ابھی جو ہے ہمارے چائنا کے بارڈرز کے ساتھ جو کلیش آیا تھا، اب جی چائنا اور انڈیا کی جنگ ہونے والی ہے تو چائنا کے لوگ بھی یونائٹیڈ ہیں، انڈیا کے لوگ بھی یونائٹیڈ کہ جی ہم ایک فرنٹ کو فیس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم پہ کسی ٹائم حملہ ہو جائے گا. تو لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو کچھ انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ اس کو سیو کرنے میں لگ جاتے ہیں، وہ اس کو محفوظ کرنے میں لگ جاتے ہیں، وہ اس طرف نہیں جاتے کہ جی ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ملک کی سلامتی خطرے میں آ جائے یا کوئی انقلاب ہے تو اس کو انقلاب کو جو روکتا ہے، یعنی ایک ڈر کے اندر رکھنا، مسلسل عوام کو ایک ڈر اور خوف کے اندر رکھنا، تو یہ ایک ضروری ہے. ساتھ ہی وہ حکمران کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاص ایلیمنٹ آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے جا رہا ہے یا آپ کی حکومت کو جو ہے وہ انقلاب لے کر آ جائے گا، آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل ایلیمینیٹ کر دیں، اسے ختم کر دیں. تو یہ ارسطوٹل کی جو ہے وہ انقلاب کی تھیری ہے. انقلاب کی تھیری میں جو ہے وہ آج بھی یہی کانسیپٹس، آج بھی یہی چیزیں جو ہیں وہ لیڈرز جو ہے کہ پیش نظر ہوتی ہیں کہ اگر ملک میں انقلاب کو روکنا ہے تو لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ پاورٹی کی جو ہے ایلیمینیشن کی جائے، پاورٹی کو جو ہے وہ سبسیڈائز کیا جائے، لوگوں کو بیسک فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جائیں، عوام کو جو ہے وہ سہولتیں دی جائیں، مڈل کلاس کو جو ہے وہ زیادہ اچھا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو ایک خاص فیئر کے اندر بھی رکھا جاتا ہے کہ جی کسی ٹائم جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا جو اینیمی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آ سکتا ہے، لہٰذا اس کے تحت وہ تمام جو ہے وہ یونائٹ رہتے ہیں، خطرے کے پیش نظر جو ہے وہ اپنے آپ کو یونائٹڈ رکھتے ہیں. تو یہ ارسطوٹل کی باتیں جو تھیں وہ بالکل آج کے تھیریز آج کے دور میں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ارسطوٹل از کالڈ دا فادر آف پالیٹکس. جو کہ ہم اولڈ پالیٹکس کی ہم بات کریں تو اس میں فادر آف پالیٹکس جو ہے ارسطوٹل آ جاتے ہیں سامنے ہمارے کہ جی ارسطوٹل نے وہ تھیریز دی ہیں جو آج کے دور میں بھی جو ہے وہ قابل عمل ہیں، اور سائنٹیفک میتھڈ کو جس نے سے پروموٹ کیا اس طرح سے یہ ہے. اچھا، اس میں جو ہے اب اوورآل اگر ہم ارسطوٹل کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ بتاؤں گی آپ کو کہ ارسطوٹل نے جو سائنٹیفک میتھڈ کو پروموٹ کیا، اس نے یہ کہا کہ آبجیکٹیولی چیزوں کو آپ نے سرچ کرنا ہے. اس نے سیاست کے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا کہ اگر آپ نے کسی ریاست کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس کا سائنٹیفک میتھڈ یوز کرنا ہے، آپ نے اس کی ہسٹری اور اس کے ٹریڈیشن اور کسٹمز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے، آپ نے چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنا ہے، سبجیکٹیولی نہیں دیکھنا. تو یہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ یونان کے اندر انٹروڈیوس کروانے والا جو تھا وہ ارسطوٹل تھا. دوسرا جو ہے وہ اس کا جو ہم انالیسس کرتے ہیں تو وہ یہ آتا ہے کہ جی ارسطو جو ہے وہ افلاطون کی طرح ریاست کو ایک انتہائی اہم جز قرار دیتا ہے. جس طرح سے ارسطو نے یہ کہا تھا، افلاطون نے یہ کہا تھا کہ ریاست کے بغیر جو ہے وہ انسان اچھی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح سے ارسطو جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی ریاست، کسی بھی طرح کی ریاست جو ہے وہ ضروری ہے نہ ہونے سے. پھر وہ اس کے ساتھ ہی ارسطو کا ایک اور پوائنٹ وہ یہ آتا ہے کہ جی ارسطو نے کہا کہ معاشرے کے اندر جو ہے فیکشنز جو ہوتے ہیں، گروہ جو ہوتے ہیں، گروپس جو ہوتے ہیں، ڈائنامک نیشنز جو ہوتی ہیں، ان کا ہونا ایک نیچرل بات ہے، ایک فطری بات ہے، اور آپ نے ان کے فیکشنز جو ہیں یا گروپس جو ہیں یا مختلف نیشنز ہیں، ان کے ڈائنامزمز ہیں، اس کو آپ اس کے برے ایفیکٹس کو آپ نے روکنا ہے، فیکشنز کو ختم نہیں کرنا، کیونکہ فیکشنز نیچرلی ختم نہیں ہو سکتے، گروپس ہوتے ہیں، یہ خوبصورتی ہوتی ہے معاشرے کے اندر. ابھی یہ وہ بات ہے جو ارسطو نے قبل مسیح میں بات کی تھی، اور پچھلے دنوں جب امریکہ کا الیکشن ہوا اور اس میں میں نے یہ نوٹس لیا کہ جو وہاں کی وائس پریزیڈنٹ ہیں کاملا ہارس، ان سے جب پوچھا گیا کہ جی امریکہ میں تو آج کل حالات بہت خراب ہیں، وہاں پہ تو نسل پرستی اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت فسادات ہو رہے ہیں، تو آپ اسے کیسے ہینڈل کریں گی؟ تو کاملا ہارس نے یہ کہا کہ جی یہ جو فیکشنز ہیں یہ ہماری بیوٹی ہیں، ہم انہیں ختم نہیں کریں گے، ہم ان کے اندر وہ چیزیں ان کی جو ہیں جو کامن تھنگز ہیں ہم ان کی وہ پروموٹ کریں گے تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ یونٹی کریٹ ہو سکے.